नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल एक आज का दिन मनाया जा रहा है और 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद आज के सूरत हाल है, इसकी अब बात कर रहे थे। सजाद तरीन साहब, अभी फिगर्स हमने ब्रेक से पहले शेयर किए हैं, तो उसमें अभी तक बहुत 4000 मंसूबे कमोबेश ऐसे हैं जो या तो मुकम्मल नहीं हुए 15 साल में और या फिर शुरू ही नहीं किए जा सके। तो इस कारकर्दगी के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुश्किलात हैं, जेन्युइन मसाइल हैं वहाँ पे, या वो इग्नोरेंस वाली पॉलिसी जो हमें मुल्क के दीगर हिस्सों में नज़र आती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ हुक्मरान अपनी पसंद और नापसंद के मंसूबे शुरू करते हैं और जहाँ वो दिलचस्पी उनकी ज़्यादा होती है उन मंसूबों को वो पाया तकमील तक पहुँचते हैं और बाकी छोड़ दिए जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ 15 साल पहले जो मंसूबे शुरू हुए वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए, जबकि दूसरी तरफ आप देखें मेट्रो लाहौर, मेट्रो पिंडी, मेट्रो मुल्तान, ऑरेंज लाइन और कई मंसूबे, मोटरवे के मंसूबे वो बन गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस पर जो अभी रियासत मदीना बनाने वाले हुक्मरान आए हुए हैं, कम से कम इनको तो देखना चाहिए और इनको ये मंसूबों की ये क्यों नहीं कंप्लीट हुए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इनसे कहते हैं कोई इंक्वायरी करें, इनके तो अपने नाक के नीचे करप्शन हो रही है। वजारत मवासलात में जो तारीख़ी करप्शन हो रही है उस पर मुराद सही जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मुराद सही जो है वो पॉलिटिक्स बड़ी कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो रेलवे की हालत नहीं बता रहे, लेकिन वो और बहुत सारी तर्जमानी करते रहते हैं। ये इस हुकूमत का बड़ा अलमिया है जी। और हमारे यहाँ जो हम तो बात कर रहे हैं उस पर, ज़लज़ले पर, ये बड़ा अलमिया है कि 15 साल बाद अभी तक लोग जो हैं वो परेशान हैं। लेकिन तरीन साहब, 2 साल वालों को इसका गिला करना और फिर पिछले जो 13 साल में जो हुकूमतें रहीं उनसे गिला करना, बहरहाल ये मवाजना तो करना ज़रूरी होगा ना, ये भी नाइंसाफ़ी होगी ना। 2 साल वालों से गिला करना चाहिए। मैं 2 साल तो इससे 13 साल में भी तो किसी ने तवज्जो देखिए नकी साहब, बात ये, मैंने तो पहले ये कहा है कि मेट्रो बन सकती हैं, मेट्रो जो उनके पसंदीदा थे वो बन सकते हैं। मेट्रो लाहौर बन गई, मुल्तान बन गई, ऑरेंज लाइन तकरीबन बन गई, मोटरवेज जो हैं वो बन गई, सखर तक मोटरवेज बन चुकी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सर, वो जो पसंदीदा मंसूबे होते हैं और जिनमें बाकी मामला वो तरजीहात होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबे मुकम्मल होने चाहिए और मौजूदा हुकूमत जो है इसको इस पर तवज्जो करनी चाहिए। अगले साल जब हम अगले साल जो है इस वाक़या को जब हम याद कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ मौजूदा हुक्मरानों से कि वो जो बाकी जो मंसूबे हैं जिन पर काम शुरू ही नहीं हो सका वो भी 1 साल में कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाएं और जिन पर काम जारी है उनको भी मुकम्मल किया जाए। चलें, ये अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं खुदा करे हो जाए। फ़ंड की बार बार हुकूमत जनाब शिकायत करती है। आपको पता है फ़ंड आ गए हमारे पास, आपके इल्म में है, ये खबर दे रहा हूँ जी। वो फ़ंड हमें ढूंढ के इधर उधर से करके नैब ने ला दिए हैं और चेयरमैन नैब ने आज कहा है कि हमने 466 अरब रुपए रिकवर कर जो बरामद कर चुके हैं और मजीद हमने कोशिशें जो है वो तेज कर दी हैं। तो वो जो लूटे गए थे खजाने उनकी वापस बारिश होने वाली है, तो उसके बाद ज़ाहिर है हमें बैठकर ये सोचना होगा ना कि ज़ाहिर मंसूबे तो मुकम्मल होंगे, बाकी हम क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो चेयरमैन नैब साहब ने फिगर दिए हैं इनमें वो जो जिन लोगों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये डाकू हैं, ये चोर हैं, उनकी तरफ से एक पाई भी वापस नहीं आई। ये वो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये वो हाउसिंग सोसाइटियों के केस हैं और इस तरह के और जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, जैसे वो एक डबल शाह वाला केस था, ये इस तरह के केसों की उन्हें हवाला दे के और सारे फिगर जमा कर दिए हैं। और आप यकीन मानें कि पिछले 2 साल के दौरान अगर आप नैब के अखराजात देखें, इनकी तनख्वाहें देखें, इनकी मरहात देखें, तो वो शायद इन पैसों से आपको ज़्यादा लगेंगी कि वो जो हासिल करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फिगर्स देने से नैब की कारकर्दगी को बेहतर नहीं होगी। नैब की कारकर्दगी, वो कह रहे हैं 86 पॉइंट समथिंग, यानी 86% से ज़ायद उनकी कारकर्दगी है। चेयरमैन नैब आज शरह का इजहार कर रहे हैं अपनी कारकर्दगी। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये तो वो कह रहे हैं ना, लेकिन हमें तो ये पता है कि इनकी कारकर्दगी क्या है। इनकी अगर इतनी ही अच्छी कारकर्दगी है तो फिर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में क्या कहा है। जैसे आसफ सईद खोसा साहब ने क्या कहा था जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कह देना कि इतने फिगर्स हैं, ये ठीक है, मीडिया पे इन पे आर्टिकल भी आ जाएंगे, नैब वाले इन पे टॉक शो भी करा लेंगे। हमारे दोस्त हैं नैब के PRO जो हैं नवाजिश साहब, वो इस पर टॉक शो भी करा देंगे, आर्टिकल भी लिखवा देंगे, ताकतवर आदमी हैं वो। लेकिन जो हकाइक हैं वो इसके बरअक्स हैं कि नैब में
جو کارکردگی ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ نیب کی جانب سے جو کیس بنائے جاتے ہیں، جب وہ اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے بخشے ادھیڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ شاہد خاقان عباسی والے کیس ہوں، خود خواجہ آصف والا، خواجہ سعد رفیق والا کیس ہو، ان میں آپ نے دیکھ لیا ہے نا۔ تو یہ چیئرمین نیب کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے فگرز دے کے یہ کہنا چاہیے کہ ہماری کارکردگی بہتر ہے۔ کارکردگی کو عملی طور پر ترین صاحب فگرز تو وہ دیں گے نا، آپ اگر انہیں ریکور کر لی ہیں تو وہ دیں گے، یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے نا یہ پیسے کہاں گئے۔ دیکھیں انہوں نے ریکور کر کے دے دیے ہیں خزانے میں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، حکومت بھی حساب دے دے گی، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو سرکاری افسران بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ حساب کتاب بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ہر سال جو اربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ترقیاتی بجٹ جو ہوتے ہیں، اور پھر ان پہ جس طرح کام ہوتا ہے، وہ کام کی آپ کو مثال پتہ ہی ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ مواصلات کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ٹھیکیدار کو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے دے دو ہمیں، اور پھر یہ اتنے پیسے ہمیں دے دو اور اتنے پیسے دے دو، اور وہ ٹھیکیدار آگے سے کہہ رہا ہے جی میں آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے جی بکریالہ پل پر تو آپ نے جو لوہا استعمال کیا وہ کم کیا ہے، ٹھیکے میں زیادہ لکھا ہوا ہے ٹینڈر میں۔ تو سر یہ سرکاری افسران جو ہوتے ہیں یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ بڑے یہ کر لیتے ہیں، یہ وہ بھی ہو جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چیئرمین نیب کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی چاہیے۔ جو لوگ دونوں طرف بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ آج کا کرپٹ ہو چاہے وہ پہلے کا کرپٹ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے خلاف یکساں کارروائی ہونی چاہیے، اور ان سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف جو ہے کرتے رہیں اور پھر دوسری طرف جو ہے دوسری طرف جو کرتے رہیں اور پھر وہ نظر آنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، احتساب جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور بلا امتیاز احتساب جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، ورنہ پھر باتیں جو ہیں وہ فقط باتیں ہوتی ہیں۔ کارکردگی بہت ضروری ہے۔ اعتزاز دکی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں داخلی سیاست کی، اور جو سیاسی ماحول گرم ہے اس کی، اور اپوزیشن کی بالخصوص۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے ظاہر ہے یہی ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ مریم صاحبہ اور پھر بیانیہ کا ایک ہم نے معاملہ ڈسکس کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہی بات کی کم و بیش جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہے۔ یہ جو منزل نظر آ رہی ہے اپوزیشن کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ بیانیہ بھی اپنی جگہ پہ، حکومتی کارکردگی کا ناکام ہونا اور فیل ہونا بھی اپنی جگہ پہ، لیکن کیا واقعی آپ دیکھ رہے ہیں جو نگاہیں بلاول بھٹو زرداری کی اور مریم نواز کی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ جب ملک میں احتجاجی سیاست شروع ہو جائے گی اور لوگ جلد سے جلوس، یہ پہلے مرحلے میں جلسے کریں گے، دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر ہڑتالوں کا اعلان شروع کریں گے، اور تیسرے مرحلہ ان کا جو ہوگا وہ پھر ہوگا لانگ مارچ جو اسلام آباد آئے گا۔ تو یہ اس طرح مرحلے وائز حکومت پہ پریشر ڈالیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس، میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہا کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں IMF کے فریم ورک میں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت نے، وہ بھی حکومت جو دونوں حکومتیں رہی ہیں، چاہے زرداری صاحب کی رہی ہیں، بہت پیٹرول مہنگا تھا، بہت صورتحال خراب تھی، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وہ تسلسل سے اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ 5 سالوں گزشتہ زرداری صاحب کو جو 5 سال تھے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف آئے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے رہے۔ یہ حکومت ایسی ہے جس نے اضافہ نہیں کیا۔ اور اچھا، مریم نواز صاحبہ والی بات ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی نا آج، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں، ضرب عزب بھی لڑی ہے، دیگر انہوں نے حوالے دیے ہیں، ابھی جو ہم نے شارٹ سنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود فنڈز کا بہانہ نہیں بنایا گیا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا رہا، معیشت کے حوالے سے جو صورتحال اب خراب ہو رہی ہے، اس کا بہانہ جنگوں کو نہیں بنایا گیا۔ تو اب جو صورتحال اب تو ویسی نہیں ہے کہ کوئی جنگ آپ کو لڑنا پڑی ہو اس نوعیت کی۔ مریم نواز صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہ بے شک ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہو، وہ سوات آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے وہاں سے نکالا، پھر آباد کیا۔ اور ان میں آپ کو عرض کروں کہ ان میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں زمرد خان تھے بیت المال کے چیئرمین، انہوں نے ان لوگوں کو بحال کرانے میں اور وہاں پر اپنا لوگوں کو لانے میں، پھر ان کو کھانا اور سیٹل کرنے میں بڑا رول کیا۔ زمرد خان کا بہت رول تھا۔ اب یہ جو حکومت ہے، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی جنگ چل رہی ہو یا کوئی وہ کر رہی ہو، لیکن
ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ اضافہ نہیں کر رہے۔ ان کی جو پالیسیاں حفیظ شیخ صاحب بنا رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں، وہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جب یہ حکومت کا ٹائم پورا ہوگا وہ اپنا بیگ اٹھائیں گے، شوکت عزیز کی طرح چلے جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دہ جو ہوں گے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جواب دینا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اگر خراب بھی ہے تو حکومت کے پاس اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ فارمولہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کو پھر کچھ نہ کچھ ریلیف دیا ہوا تھا۔ ابھی بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے جب یہ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کافی بہتر رکھے ہیں۔ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ ڈی چوک پر کہتے رہے ہیں اور پھر اقتدار میں آ کے اس کے بالکل برعکس کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی میں اپوزیشن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ان کے وہ سیاسی صفوں کے انتشار کی باتیں وفاقی وزراء کر رہے ہیں، چلے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان الزام در الزام کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب بولے ہیں، بڑے دنوں کے بعد بولے ہیں، آپ کو پتہ ہے بالکل گزشتہ دنوں میں جو معاملہ خواجہ آصف کے حوالے سے ہوا اور جو رائے قائم ہوئی کہ شاید وہ فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، انہوں نے آج بات کی، انہوں نے کہا نواز شریف کی کال پر نون لیگ کے تمام جو 84 اراکین اس وقت موجود ہیں وہ سب استعفیٰ دے دیں گے، وہ یہ بولے ہیں۔ اور اسی کو میں لنک کرتا ہوں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اور قمر زمان قاہرہ صاحب سے، اور پھر ناراض اراکین جو ان کے ہیں ان کے حوالے سے ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے صف بندی ادھر سے بھی ہو رہی ہے، یا آئندہ انتخابات کے حوالے سے ہے یا دیگر معاملات کے استعفوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا ناراض اراکین وہ منانے کی کوشش کارکنوں کی کریں، پاکستان میں جو مزاحمت کی سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی مزاحمت کی سیاست کی، اور جنوبی ایشیا میں اس پر آپ کس دن پروگرام رکھیں، ہم اس پر کریں گے کہ جنوبی ایشیا میں مزاحمت کی سیاست کس پارٹی نے کی ہے۔ تو جنوبی ایشیا میں جو پارٹی ہیں اس میں سب سے بڑی مزاحمت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس کارکن بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں ان کے پاس لوگ، لیکن پچھلی جو 5 سال ان کی حکومت گزری اس میں حکومت نے ان لوگوں کو تھوڑا نظر انداز کیا، وہ ناراض ہیں، لوگ ان کے موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب تو ان کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے خواجہ آصف کے استعفوں والی بات کی، یہ حکومتی وزراء کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم الیکشن کروا لیں گے، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ وہ جب سینٹ کے الیکشن اناؤنس ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے، وہ 8 یا 10 دن پہلے، آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ریزائن کر دیں گے سارے اور سندھ گورنمنٹ نہیں ہوگی، سندھ اسمبلی نہیں ہوگی، چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ اسمبلی توڑ دیں گے، توڑنے کے کہہ دیں گے کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ اور آپ مجھے بتائیں جب الیکشن کا ایک ہاؤس ہی نہیں ہوگا، چاروں صوبے جو ہیں وہ مکمل ہوں گے، چاروں صوبوں کی اسمبلیاں ہوں گی تو الیکشن ہوں گے، جب وہ نہیں ہوں گے تو کیسے الیکشن ہوں گے سینٹ کے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہی بات خواجہ آصف نے آج بات کی نا، انہوں نے کہا کہ جب ہم استعفے دے دیں گے تو پھر سینٹ الیکشن کے لیے آپ الیکٹورل کالج کیسے پورا کریں گے؟ جس کا مطلب ہے ان کا بھی روڈ میپ آج خواجہ آصف صاحب نے تھوڑا واضح کر دیا ہے کہ اگر معاملات ان کے حق میں نہیں ہوتے تو پھر شاید وہ استعفے دے دیں سینٹ الیکشن سے پہلے۔ وہ بالکل استعفے دیں گے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت قربان کر دے گی۔ اچھا، وہ ان کے لوگ سارے، اور پیپلز پارٹی جب وہاں سے جائے گی اور مسلم لیگ نون جو ہے جب وہ پنجاب اسمبلی سے چلی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سینٹ کے الیکشن بھول جائیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم اتنے الیکشن کرا لیں گے، اور اتنی، کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی سیٹوں پہ کوئی ریزائن کر دیا جائے۔ تو سینٹ الیکشن ہوا نا ترین صاحب پہ؟ دیکھیں سینٹ الیکشن بھی ہوا، حکومت کے لیے پریشانیاں کسی نہ کسی طرح جو ہیں انہوں نے پیدا کرنی ہے۔ اپوزیشن جو ہے اب کیونکہ معاملات اپوزیشن ایسا ٹیک اوور کرتی جا رہی ہے، چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ چیزیں جو بالکل حکومت ایسے لگی ہے کہ ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں، وہ غداری کا جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، رات کی تاریکی میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس پہ بڑا خوبصورت یو ٹرن مارا ہے حکومت نے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ نقی صاحب یہاں قتل ہو جاتے ہیں اور ایف آئی آریں درج نہیں ہوتی، 24 گھنٹے ایف آئی آریں درج نہیں ہوتی، 2 دن ایف آئی آریں درج نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا جو ہے ریاست مدینہ کا قانون آ گیا ہے کہ رات کو 2:30-3 بجے جو ہے ایک آدمی جاتا ہے تھانے اور اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ تو یقینی طور پر یہ ایک سیاست چل رہی ہے، لیکن سر ہم تھوڑا سا بات اس پہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے نیب کی بھی بات تھی، لیکن نہیں بھولنا چاہیے ہمیں 8 اکتوبر کا دن جو آج کا دن ہے
اور جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس کے دیگر مسائل کا ذکر کرتے ہیں. یہ زلزلہ بھی ظاہر ہے اس سرزمین پر آیا اور ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا. تو اس میں سجاد ترین صاحب بہت سے ایسے فگرز ہیں جو ابھی تک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کارکردگی ہے کشمیر میں, جو پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے جو اختتام پذیر ہو گئے ہیں, جو نہیں شروع کیے جا سکے, اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے چودھری طارق فاروق صاحب, سینئر منسٹر ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے یقینی طور پر ایک افسوس کا دن ہے اور تمام کشمیری بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 15 سال بعد جس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا گیا تھا کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بالخصوص اس پورے علاقے میں جو سانحہ رونما ہو اس میں امداد کے حوالے سے, کیا وہ موجود ہے؟ دیکھیں یہ جو سانحہ ہوا 8 اکتوبر کو, یہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں بلکہ اس پورے ریجن کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافی تھی. اور اس میں جو جانوں کا ضیاع ہوا, املاک کا ضیاع ہوا, اور پھر اس کے بعد پاکستانی قوم نے جس طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طریقے سے سپورٹ کیا متاثرین کو, اس کی نظیر بہت ہی کم ملے گی. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں, بیرون ملک مقیم ہمارے کشمیری اور پاکستانی بھائی ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی امداد کی اور مدد کی ہر ایک شکل میں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اس کی جو یادیں ہیں, اس کا جو ہمارے ساتھ ایک نسبت ہے, تعلق ہے, وہ ہم تو بڑی دکھی ہیں اس حوالے سے کہ ریاست جموں کشمیر میں اور بہت سارے مسائل تھے, لیکن اس بڑے سانحے کی وجہ سے ہم اور مسائل کا شکار ہو گئے. اور ابھی تک ہمارے کئی اسکول نہیں بن پائے, ہمارے کئی ہاسپٹلز نہیں بن پائے, کئی ہماری جو سڑکیں تھیں وہ ابھی مکمل نہیں ہو پائیں, اور جو ادارے کام کر رہے تھے اس حوالے سے نیشنل کنسٹرکشن کا, ان کے یہاں بھی شروع میں تو بہت دلچسپی تھی, لیکن بعد میں بہت ساری مشکلات کا ہمیں آج بھی سامنا ہے. اور چودھری صاحب ابھی میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا مختلف منصوبوں کے, تو اس میں 1631 منصوبے ایسے ہیں جو شروع ہی نہیں ہو سکے 15 سالوں میں. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ 15 سال بعد بھی اتنے منصوبے شروع نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا, ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں, گلہ ہی کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو بنا تھا چیرا اور پھر آزاد کشمیر میں ایک محراب بنا تھا, آزاد کشمیر میں سہراب بنا تھا اور پاکستان میں محراب بنا تھا, اور جن کو بڑے ذمہ دار لوگوں نے ہیڈ کیا تھا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ترجیحات طے کرتے اور دیکھتے کہ جی یہ ہمارے لیے ریاست جموں کشمیر کے عوام کی کیا قربانیاں ہیں اور یہ حادثہ کس کا ہے, سانحہ کس کا ہے, تو وہ چیزیں ٹائم فکس ہونی چاہیے تھی. آواز کٹ رہی ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے گفتگو کی. میرے خیال میں لائن کا جو ہے وہ ایشو آ گیا ہے. سر آپ نے ابھی یہ منصوبوں کی بات کی, اعداد و شمار کی بات کی ہے. 14,704 ٹوٹل منصوبے تھے جو وہاں مکمل کرنے تھے. 15 سال بیت گئے, یہ ذہن میں رہے, اور اب تک 10,943 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. تھینکس گاڈ, اچھی بات ہے. 2,130 منصوبے ایسے ہیں جن پر تعمیراتی کام ابھی جاری ہے 15 سال سے, اور جو آپ نے ابھی کہا 1,631 منصوبوں پر کام ہی شروع نہیں ہو سکا. تو یہ تقریباً ہم کہیں کہ تقریباً 3,000 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو ابھی تک مکمل بھی نہیں ہوئے اور یا ان میں کچھ جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئے. تو اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो जो सियासी गहमा गहमी है जिसमें मरियम नवाज़ साहबा ने गुफ्तगू की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोले हैं, ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की है, एक तो उसका जिक्र करेंगे। और उनसे पहले एक जो खबर बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, अफ़गान अमन अमल पर पेशरफ्त और पाक अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात की गई है। इसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज 15 बरस बीत गए हैं कश्मीर में आने वाले उस ज़लज़ले को, जो कि हौलनाक ज़लज़ला था, एक बड़ा सानिया था। आज हम कहाँ खड़े हैं और क्या सूरत हाल है, क्या पेशरफ्त है, उसका आज दिन मनाया जा रहा है, तो उस पर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आज का रोज़ इस हवाले से भी बहुत अहम है कि आज नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम मनाया गया और पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में हम आहंगी के साथ तमाम मुसलमानों ने उसमें हिस्सा लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। आज का दिन हुसैनियत जिंदाबाद का दिन था, जिसमें तमाम मुसलमानों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया है। तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि मेरे ख्याल में शुरू में ये बात कर लें कि आज अभी कुछ देर पहले ये खबर सामने आई जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, जिसमें इन 3 मामलात पर यकीनी तौर पर गुफ्तगू हुई है, दीगर मामलात पर भी हुई होगी। स्पेशल एम्बेसडर मोहम्मद सादिक भी उसमें मौजूद हैं। इस मुलाकात को और इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा खित्ता जो है, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान जो है, वो अमन की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ हमने जो मुआहदा कराया तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर में, उसके अब मेरे ख़्याल में जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि क्रिसमस से पहले जो उनकी फ़ौज है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में उसकी वापसी हो जाए। तो ये मेरे ख़्याल में अब आखिरी मरहल हैं, वो तरीक़ाकार हैं। उसमें वो पाकिस्तान की जो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज ने बहुत रोल किया है। पाक फ़ौज के अलावा हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्होंने बहुत रोल किया है। तो मैं समझता हूँ उस हवाले से बातचीत करने के लिए वो यहाँ आए हैं। कुछ बाकी मामलात होंगे जिन सिक्योरिटी के हवाले से वो तय हुए, क्योंकि सिक्योरिटी के अमूर जो हैं वो पाक फ़ौज से होते हैं, जो पॉलिटिकल अमूर होते हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने बातचीत की होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि हमारा खित्ता जो है अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा और हमारा खित्ता तरक्की करेगा। और हमारे जो मसाइल हैं, जो पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में जंग होती रही, उसके तबाहकुन असरात हमारे पे भी पड़े। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा अमल है और अमेरिकन फ़ौज की वहाँ से वापसी शुरू होगी तो मामलात और बेहतर हो जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ थोड़ी सी सियासी सूरत हाल का भी जिक्र कर लेते हैं। आपके इल्म में आज मरियम नवाज़ साहबा ने गुफ्तगू की, बड़ी सख्त बातें की। अब बयानिया जो उनका चल रहा है वो सबके सामने है, वो भी बड़ा सख्त बयानिया है। और मरियम नवाज़ साहबा ने आज कुछ रिएक्शंस भी शो किए हैं। वो फरमाती हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि फैसला कुन जदोजहद में वो दाखिल हो चुके हैं उनके बकौल, और दूसरा वो जो ढोल बजाकर इश्तिहार के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ का जो अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे कि उनको इश्तिहारी फिर करार दिया जाएगा, अगर वो नहीं आते तो 30 रोज़ में ये इस नोयत के ऐलानात किए जाएंगे। तो उन्होंने उस पर भी रिएक्शन दिया है, फैसले के ख़िलाफ़ भी। उन्होंने कहा है ये जो ढोल की आवाज़ होगी वो उनके वालिद के हवाले से नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत से नाम लिए हैं कि उन नामों का वो ऐलान करेगी और उनकी गवाहियाँ जो है उस ढोल की आवाज़ में सामने आ रही होंगी। इश्तिहारियों के हवाले से भी बात की है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बोले हैं। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा की आज की गुफ्तगू और ये जो बात एक मुश्तरक आ रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ के दरमियान के फैसला कुन जदोजहद में दाखिल हो रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा जो है वो बहुत करीब है। इस पर आप क्या समझते हैं? लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो आपके कमेंट से पहले ज़रा मरियम नवाज़ साहबा क्या कह रही हैं, मज़ीद क्या कहे, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी ज़रा दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब, क्या कह रही हैं मरियम साहबा? अपनी सिक्योरिटी, कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। जी सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी मरियम साहबा की, उन्होंने बहुत से हवाले दिए हैं, क्या समझते हैं आप? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपने ये जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू का हवाला दिया और मरियम नवाज़ ने जिस तरह गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू में तलखी बहुत ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ कि आपने ये जो कहा कि वो कहते हैं कि हम आखिरी राउंड पे जा रहे हैं, बिलावल भी ये कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन सिर्फ स्पीच कर रही है, बता रही है। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी संभल नहीं पा रही।
چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، گھی مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے. جو عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، جس کے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، دوائیں مہنگی ہیں، وہ مشکلات کا شکار ہے. ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن جو ہے وہ ماحول کو سارے کو اپنے حق میں ہموار کرنا چاہتی ہے اور وہ کر رہی ہے. اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت اپنے خاتمے کے قریب ہے، ان کے پاس کوئی ایسا سوچ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی سوچ دبائے گی تو حکومت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو رہی ہے. اس حکومت کی جانب سے عوام کی جو مشکلات ہیں، عوام جو پریشانی ہیں، وہ کم کرنے میں کم ہو نہیں پا رہی اس حکومت سے. ان کی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جب معاشی مسائل بڑھتے ہیں، جب نقی صاحب کسی کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، کسی کو آدمی کو دوائی نہیں ملتی، ہاسپٹل میں دوائیں نہ ملیں، سرکاری ہاسپٹل، غریب آدمی سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہ نہ ملیں، تو ماحول تو پھر اپوزیشن کے لیے ہوگا نا جی. پھر جب اپوزیشن باہر نکلے گی تو لوگ اس کے ساتھ باہر نکلیں گے. اس کا مطلب ہے ترین صاحب، ہم جو یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے 2-2.5 سال میں بالکل خاموش ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن کا رول ہی ادا نہیں کیا. تو یہ اپوزیشن یہ صحیح ٹائمنگ دیکھ کر آئی ہے، کیونکہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اب چوٹ لگائی جائے، اب اپوزیشن باہر آئے، کہ چونکہ عوام پہلے تنگ ہو چکی ہے تو وہ دیکھتے رہے کہ پہلے عوام کو تنگ ہونے دیا جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اپوزیشن نے یہ دیکھا کہ ان کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے، دیکھیں دوسری طرف بہت ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، چاہے مسلم لیگ نون میں ہوں، وہ حکومت میں 2-3 مرتبہ رہے ہیں، ان کو بہت تجربہ ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈی چوک پر کھڑے ہو کے جو نعرے لگاتے تھے، جو وعدے کرتے تھے، وہ پورے نہیں ہوں گے، وہ سارے خواب ثابت ہوں گے. یہ لوگ وہ جانتے تھے. کئی پی ٹی آئی کے لوگ اب بیٹھتے ہیں نا نجی محفلوں میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پرائم منسٹر جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم تو پورا ہی نہیں کر پائیں گے. وہ اسی لیے خاموش رہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے اور دیکھا جائے یہ کیا کرتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنی خوشی سے جمع ہے، ان کو حالات نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. ایک تو نیب نے جو ون وے احتساب شروع کیا ہوا تھا، اور وہ جو اپوزیشن سارے لوگ پکڑے جا رہے تھے، حکومت کے لوگوں سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تھی. کرپشن کے کھلے عام جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی سکینڈل سامنے آئے. ہم نے بھی ایک سکینڈل مواصلات کا جو ہے وہ بے نقاب کیا. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے آئے، جہانگیر ترین کے آئے، اور جہانگیر ترین صاحب اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے ہیں باہر. اسی طرح پشاور میٹرو کا ہے، اور بہت سارے، تو کہیں ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اور مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، آج کا محنت کش بہت پریشان ہے. وہ حالات تھے، یہ سارے میں نے اسی لیے پس منظر بتایا کہ یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے اپوزیشن ایک جگہ جمع ہو گئی ہے. اور یہ اپوزیشن والے بہت تجربہ کار لوگ ہیں، یہ بہت ٹف ٹائم دیں گے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اب جلسہ کریں گے. اب دیکھیے گا گوجرانوالے سے جب یہ شروع ہوں گے، پھر یہ کراچی چلے جائیں گے، وہاں اب دیکھیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اب بہت ٹف ٹائم آنے والا ہے. اگر حکومت نے عوام کو ریلیف نہ دیا، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا کوئی فوری طور پر علاج نہ کیا، آٹا روز مہنگا ہو رہا ہے، گندم روز مہنگی ہو رہی ہے. ہم ذرا زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس آٹا نہیں ہے. گندم ہمارے ہاں چینی پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہاں تک گندم کی قیمت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے مختلف. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے. اب جب آپ ان کو کہیں گے وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، عام آدمی کو روٹی ملتی تھی کھانے کو، عام آدمی کو آٹا ملتا تھا، سستی چینی ملتی تھی، ڈالر اس وقت سستا تھا، چاہے وہ 2 نمبر طریقے سے انہوں نے روکا ہوا تھا. لیکن یہاں تو مہنگائی نہیں تھی، دوائیں لوگوں کو ملتی تھیں، دوائیں سستی بھی تھیں. اب دوائیں بہت مہنگی ہو گئی، ابھی اور مہنگی ہوں گی. تو یہ جو سارے حالات ہیں، اس نے اپوزیشن کو جمع کر دیا ہے ایک جگہ پر، اور اپوزیشن آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی. اچھا، اب اسی سطح پر یہ سوال ہے کہ جب ہم نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے نیریٹو کی، وہ میاں نواز شریف نے بڑا سخت نیریٹو اپنایا، مسلم لیگ نون اس پہ ڈٹی ہوئی ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی. لیکن ہمیں دیگر جماعتوں سے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سے یا دیگر جو جماعتیں شامل ہیں، ان سے وہ اس بیانیے کے حوالے سے اور وہ جو تلخی ہے لہجے میں اور الفاظ میں، وہ دیگر جماعتوں کی جانب سے نظر نہیں آ رہی. گو کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے گزشتہ روز ہم نے یہ سوال بھی کیا، مولانا عطاء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی اداروں کے حوالے سے، جو پہلے ان کا بیانیہ تھا، اس سے سلائٹلی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ سافٹن ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ذرا نرمی کی طرف گامزن ہے.
نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اداروں پر تو تنقید بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں اور یہ ادارے ہیں تو پاکستان ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ہماری جو ISI ہے وہ ہماری دفاع کی فرنٹ لائن ہے. یقیناً. ٹھیک ہے جی. اور ہم اسی وجہ سے ہم پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ہماری پاک فوج دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان بہت ینگ بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اگر اور بچے بھی ہوتے تو ہم ان کو اسی اس میں بھیجتے اور قربانی دیتے ملک کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تنقید کی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اداروں پر زیادہ تو نون لیگ تنقید کر رہی ہے نا. اداروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھیں آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ حکومتی پالیسیوں کو ڈسکس کریں. پاک فوج ایک ادارہ ہے اور وہ آئین کے تحت حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے ماتحت ہے. ٹھیک ہے. جو پرائم منسٹر کہے گا وہی کرنا ہو، چاہے کرونا آئے، چاہے کوئی سیلاب آئے، چاہے کوئی اور مسئلے مسائل ہو، تو پاک فوج ہر جگہ پہ ساتھ رہتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے وہ سیاسی حکومت پہ تنقید کریں گے اور آگے بڑھے گی بات، بہت آگے بات بڑھے گی. معاملات جو ہیں وہ اس جانب گامزن ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. بلاول صاحب نے گفتگو کی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین جہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.